मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि आप कोई मोजज़ा दिखाएं तो हम ईमान ले आएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो, अल्लाह की आदत ये है कि जब कोई बड़ी निशानी दिखाता है फिर मोहलत नहीं देता। वो कौम की खोपड़ी में बात आई नहीं। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा क्या निशानी? उन्होंने कहा इस पहाड़ से ऊंटनी निकालें। कितनी बेहुदा बात है या नहीं है? कितना बेहुदा मुतालबा है कि पहाड़ से क्या निकालें? ऊंटनी। सालेह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ की तरफ इशारा किया, उससे ऊंटनी नमूदार हो गई। अब ये बहुत बड़ा मोजज़ा था। देखो, जादू और शोबदे वो उनमें करार नहीं होता। जादू के लिए एक अलग माहौल चाहिए। आप ये जो मैजिक शो दिखाते हैं ना, कबूतर निकाल रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये एक पहले माहौल बनाते हैं। आप अगर इनसे कहें ना यहाँ ये कबूतर निकाल के दिखाओ, ये नहीं निकाल सकते भाई। वो जो चिड़ियाघर में, जू में मुमताज बेगम है, वो यहां नजर आ सकती है? वो जब जिसको पीछे से लोमड़ी आगे से औरत है, वो एक खास माहौल होता है। मोजज़ा माहौल का मोहताज नहीं होता। नबी से मुशरिकीन ने कहा कि चांद के 2 टुकड़े करें, आपने ऐसे इशारा किया और चांद के 2 टुकड़े हो गए। तो ये जो शोबदे होते हैं ना, ये एक मखसूस माहौल में, ताकि हम लोगों की आंखों में धूल झोंक सकें। तो ऐसे हर जगह नहीं कर सकते ये, क्योंकि वो नजर को धोखा देना मुमकिन नहीं होता। तो उन्होंने कहा पहाड़ से ऊंटनी निकालें। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, पहाड़ से ऊंटनी निकल गई। लेकिन अब अल्लाह ने क्या कहा कि ये तुम्हारे मुतालबे पर निशानी हमने दिखाई है, अब ये अल्लाह की ऊंटनी है, अब इसका तुमने बहुत ज्यादा एहतराम करना है। अपने लिए तुमने खुद मुसीबत खड़ी कर दी है। वो एहतराम क्या है? जब ये पानी पिएगी, कोई जानवर पानी घाट के करीब नहीं आएगा। जिस जगह से ये खाना खाएगी, चरेगी घास, वहां कोई और करीब नहीं फटकना चाहिए, क्योंकि तुमने कहा ना मोजज़ा दिखाओ, इसके आदाब भी हैं। तो क्या हुआ कि वो इतना पानी पी जाती कि उनके जानवरों को नुकसान होना शुरू हो गया। अब वो डर भी रहे हैं मारते हुए ऊंटनी को कि यार ये निकली तो हमारे सामने ही कोई अजाब ना आ जाए। लेकिन कुरान कहता है वकाना फिल मदीनति तिस्अतु रहतिन युफसिदून फिल अर्द। शहर में 9 औबाश लोग थे जो बड़े फसादी थे। हर जगह कुछ छोटे फसादी होते हैं, कुछ बड़े। उन्होंने मिलजुल के प्लान बना के कौम को साथ लिया और बिल आखिर उस ऊंटनी को कत्ल कर दिया। तो अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि अब इस कौम पर अल्लाह का अजाब आएगा। आप जो लोग आपके साथ ईमान लाए हैं, उनको लेके बस्ती से निकल जाएं। यही हुआ कि अल्लाह ताला ने कौम समूद को, वअम्मा समूद फअहलिकू बित्तागिया, बहुत ताकतवर थे ना, एक जोरदार आवाज के जरिए उनके कलेजे फट गए। पूरी कौम बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। और उनके खंडरात आज भी मौजूद हैं। जलजला भी आया और जोरदार आवाज भी आई। तो इससे हमें यह सबक मिलता है कि देखो, जब तक गैब पे मामला रखा है ना अल्लाह ने, तो अल्लाह मोहलत भी देता है। जब गैब पे मामला है तो अल्लाह क्या करता है? मोहलत भी, कि आज नहीं कल ईमान ले आओ, आज नहीं कल ईमान ले आओ, आज नहीं कल। लेकिन जब अल्लाह बड़ी निशानी दिखा देता है ना, तो फिर अल्लाह के यहाँ मोहलत का दरवाजा भी बंद हो जाता है। ईदों के खून की खुशबू सूंघी है ना, मैं बहुत डर गया था। आप कह रहे हैं बड़ा खुश हो गया, मैं डर गया कि इतनी बड़ी निशानी अल्लाह हमें दिखा रहा है। भाई, कोई मरने के बाद उसमें से कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा खुशबू आती हो, लेकिन शहीद के खून से क्या, एक नहीं, हमने बहुत से शुहदा में देखा है कि शहीद हुए और खून में क्या आ रही है? खुशबू। यहाँ मुफ्ती अतीकुर रहमान शहीद हुए थे ना, बड़े आलिम थे, दरस कुरान देते थे, दहशतगर्दों ने उनको शहीद कर दिया। 6 महीने बाद भी जब कब्र खोली है ना, तो उसमें से खुशबू आ रही थी। उनका बेटा मेरा शागिर्द है, वो मैंने खुद नहीं सूंघी, उनके बेटे ने मुझे बताया। बेटा मेरा शागिर्द है, मैं उसको जानता हूँ। 6 महीने बाद वो पानी आ गया था, तो कह रहे मैयत भी सलामत और उसमें से खुशबू। तो चूंकि मैंने तो शुहदा के खून की खुशबू सूंघी भी है, तो ये बड़ी बड़ी निशानियां इंसान देखता है तो हम तो लरस जाते हैं कि अब अल्लाह ने दिखा दिया है ना, गोया तो अपनी आंखों से, अब कैसे अल्लाह की आयतों को झुटलाओगे। तो इसलिए एक आलिम ने बड़ी प्यारी बात कही
انہوں نے کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی تھی، ان کو جب جرم کا احساس ہوا تو انہوں نے توبہ کی. اللہ نے کہا توبہ ایسے قبول نہیں کروں گا، بلکہ جنہوں نے عبادت کی ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں، جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ عبادت کرنے والوں کو قتل کر دیں. تو جو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے، گردن اڑوا دے گا، وہ بخشا جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال. تو اب یعنی خالی پیلی کی توبہ نہیں قبول کروں گا میں. جبکہ اس امت کے بارے میں کیا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو، بھلے شرک ہو جائے، آپ تنہائی میں جا کے 2 آنسو بہائیں، آنسو نہیں بھی آ رہے تو رونے کی صورت بنا دیں، اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ معاف کر دے. اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. اللہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں یہ سزا ہے. کچھ گناہ میں تو کفارے ہیں، وہ تو کفارے کے طور پر ہیں، وہ توبہ کے طور پہ نہیں ہے. لیکن توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ آپ سے کوئی سزا کا مطالبہ نہیں کرتا کہ یہ سزا اپنے آپ کو دو. فرق کیا ہے؟ بنی اسرائیل جو تھے حضرت موسیٰ سے ہر بات پہ دلیل کا مطالبہ کرتے تھے. کہتے تھے یہ تورات جو آپ کو کوہ طور پہ ملی ہے نا، ہماری طرف سے 70 بندے جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر مانیں گے، ہم دلیل ہونی چاہیے ہمارے پاس. پھر کہنے لگے ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ہر بات پہ کیا کر رہے ہیں؟ بےہودہ مطالبے. جبکہ اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کو دیکھے بغیر ایمان لائے، اور صحابہ نے اس طرح کے بےہودہ مطالبے نہیں کیے. تو ان عالم نے بڑی علمی نقطے کی بات کی کہ اللہ نے گویا بنی اسرائیل سے بزبان حال یوں کہا کہ تم نے توبہ دل سے کی ہے یا ظاہر یا اوپر سے. میں تمہارے دعوے کو نہیں مانوں گا جب تک تم دلیل نہیں دو گے. دلیل یہ کہ قربانی کے لیے پیش ہو جاؤ. اور اس امت سے اللہ کہتا ہے کہ تم 2 آنسو بہا کے کہہ دو کہ اللہ معاف کر دے، میں تم سے دلیل کا مطالبہ بولو نہیں کروں گا، بس زبان پہ اعتماد کروں گا تمہاری. اس کے لیے میں تم سے کوئی عمل نہیں مانگوں گا کہ تم اس دعوے میں سچے بھی ہو یا نہیں ہے. بس اللہ سے ایگریمنٹ کر لو، اے اللہ جو ہو گیا معاف کر دے، آئندہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ کا وعدہ ہے اللہ گناہ کو معاف کر دے گا. تو جو جیسا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ سلوک بھی کیسا ہوتا ہے ویسے ہی. وہ ہر بات پہ موسیٰ علیہ السلام سے بےہودہ مطالبے کہ یہ پہلے یہ دکھاؤ، آسمان سے وہ اتارو منو سلوا، ٹھیک ہے نا، منو سلوا اترے آسمان سے. ہر جگہ وہ مسئلے کرتے تھے. تو اللہ نے کہا تمہاری توبہ بھی اب جرم ہوا ہے تو اس کی سزا ملے گی، پھر معاف کروں گا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ معاف کر دیا اللہ نے، ورنہ اللہ نہ معاف کرتا. تو غیب پر ایمان جو ہے نا، غیب پر ایمان، اس میں انسان کو مہلت ملتی ہے سدھرنے کی. غیر مسلم کو بھی مہلت ملتی ہے. اسی میں بس ایک قرآن کی آیت پڑھ کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بہت تفصیل سے آیا، لیکن وہ آگے بھی آئے گا، ہم وہیں پڑھیں گے. قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا جو ہم نے کل پڑھا ہے، اس میں یہ آیت رہ گئی تھی کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك. خوب سمجھ لیں یہ آیت، بس یہ آخری آیت ہے. اللہ تمام انسانوں سے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اسلام کے برحق ہونے کے دلائل دیتے ہیں. دلائل دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اب بتاؤ کیا تم یہ انتظار کر رہے ہو کہ آسمان سے تمہیں فرشتے اترتے ہوئے نظر آئیں، یا اللہ آسمان سے اتر کے نیچے آئے، یا کوئی ایسی اس سے بڑی کوئی نشانی دیکھ کر ایمان لے کر آؤ گے یا توبہ کرو گے؟ یعنی اب تو یہی رہ گیا ہے، یہی ہے نا کہ اتنی بڑی کوئی چیز تمہیں نظر آ جائے جس سے تمہارے پاس پھر نو کا آپشن ختم ہو جائے. اب یہی رہ گیا کہ اللہ آسمان سے اتر کے آئے اور بولے میں اللہ ہوں. جیسے ایتھیس لوگ کہتے ہیں نا اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. تو ابھی جب نظر ہی آ جائے گا تو پٹا ہی ختم ہو جائے گا نا. پھر آزمائش کہاں سے ہے؟ پھر آزمائش تھوڑی ہے. یہ تو اللہ کہہ رہے میری نشانیوں سے مجھے پہچانو. تو قرآن کہتا ہے کہ کیا تم یہ انتظار کر رہے ہو کہ ایسی کوئی نشانی نظر آئے؟ تو پھر قرآن دھمکی دیتا ہے یوم یاتی بعض آیات ربک. یاد رکھو جب اللہ اپنی بعض نشانیوں میں سے کوئی نشانی، بڑی نشانی دکھائے گا، کوئی بڑی نشانی اللہ جب دکھائے گا تو پھر ہوگا کیا؟ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل.
اس نشانی کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی غیر مسلم ایمان لائے گا اللہ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا. آئی بات سمجھ میں؟ او کسبت فی ایمانہا خیرا، اور اگر کسی مسلمان نے اس نشانی کو دیکھنے کے بعد گناہوں سے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا. یہاں تک آئے سمجھ میں آئی ہے کہ تم یہ کہتے ہو نا اتنے اللہ نے دلائل دے دیے، تمہیں جانوروں کے دودھ کی مثالیں دے دی، تمہیں اللہ نے نباتات کی مثالیں دے دی، کیسے انار کو دیکھو کیسے پکتا ہے، پھلوں کو دیکھو کیسے پکتے ہیں، ذات الاکمام کیسے خوشوں میں جڑے ہوتے ہیں، یہ سب آٹومیٹک نہیں ہو سکتا. کچھ دن پہلے ہم مور دیکھ کر آئے، وہ پروں کو پھیلا کے کھڑا ہوا تھا، اتنے خوبصورت پر اس کے، اتنی خوبصورت ڈیزائننگ، ایسا لگتا ہے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کسی نے پینٹنگ کی ہے. یہ بہت بڑی نشانی ہے خدا کے وجود کی، اور آپ کہو یہ ایوالو ہوا ہے بھائی، یہ رنگ کے ڈبے اس میں ایوولوشن کا نتیجہ ہے. آج تک کسی عمارت میں ایسے رنگ کے ڈبے کیوں نہیں ہوئے؟ جانور نے اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنا لیا، اتنی خوبصورت ساڑی جیسی اس کی دم، اور وہی کیوں تو ایسے پروں کو پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے؟ کوا کیوں نہیں کرتا یہ عمل؟ مور کو یہ احساس ہے کہ میرے اندر خدا نے حسن رکھا ہے، لہذا وہ اپنے پروں کی نمائش کرتا ہے. کوا یہ کام نہیں کرتا. یہ جانور کے اتنی سی کھوپڑی میں اتنی ذہانت ڈالی کس نے ہے؟ سرخاب کے پروں کو دیکھ لو کتنے خوبصورت یار، کیا کلر ہوتا ہے. طوطوں کو دیکھ لو، مچھلیوں کے کلر دیکھو، آپ پھولوں کے کلر دیکھ لو، خوشبو دیکھ لو. تو یہ ساری چیزیں اس کی علامت. تو اللہ کہتے ہیں اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی نا، تو اللہ کہتے ہیں ٹھہرو، ہم تمہیں اپنی ایک بڑی نشانی دکھائیں گے. لیکن جب وہ نشانی تم دیکھو گے نا تو جو غیر مسلم ہوگا اس کا اسلام لانا قبول نہیں ہوگا، اور جو مسلمان جس نے اب تک گناہوں سے توبہ نہیں کی وہ نشانی دیکھنے کے بعد توبہ کرے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. وہ نشانی ہے کون سی؟ اس کا حدیث میں تذکرہ ہے، صحیح حدیث میں. وہ حدیث میں یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ انتظار کریں گے کہ سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے، مگر سورج مارکیٹ سے، یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، سورج مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ. صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے نا بھائی، کراچی میں اتنے بجے اور فلاں جگہ اتنے بجے، لیکن سورج نہیں طلوع ہوگا. یہاں تک کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ سورج گیا کہاں، اندھیرا ہی اندھیرا. 3 دن 3 راتوں کے برابر لمبی رات ہو جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب سے. یہ جو ملحد لوگ ہیں نا جنہوں نے سائنس کو باپ بنایا ہوا ہے، ہر چیز میں کیا کہتے ہیں؟ یہ سائنٹیفک کوئی ثبوت نہیں ہے قبر کے عذاب، سائنٹیفک ثبوت نہیں ہے جنت کا. بھائی سائنس اس مادی دنیا کی چیزیں جانتی ہیں، اسلام کی کوئی بات سائنس کی اگینسٹ نہیں ہے. کبھی بھی اسلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو سائنس کے خلاف، لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ خدا سائنس سے بڑھ کر ہے. سمجھ رہے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو کہتے تھے زندہ ہو جا، کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی، لیکن یہ کام کون کر رہا تھا؟ اللہ. اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں سائنس بنانے والا بھی میں ہوں، ان اسباب کے تانے بانے میں تمہیں پرونے والا بھی میں ہوں، تو میں اس کا محتاج نہیں ہوں. سمجھتے ہیں؟ میں تھوڑی محتاج ہوں ان چیزوں کا. ایک ملک کا بادشاہ ہو، وہ آپ کو کہے کہ بھائی جس کو پیسے چاہیے لائن میں کھڑا ہو، اور لائن میں کھڑے ہو کر اس کو راشن ملے گا اور یہ کارڈ بنوائے. تو ایک دن بادشاہ نے فون کیا آ جاؤ میں تمہیں بوری ویسے ہی پکڑا رہا ہوں. آپ کرو سر آپ نے تو اس جو ملک کا سسٹم بنایا ہوا ہے، یہ سسٹم میں تو یہ ہے کہ جو لائن میں لگے گا راشن کارڈ بنوائے گا، 1 گھنٹے بعد نمبر آئے گا اس کو ملے گا. تو کہے گا بھائی میں سسٹم کا محتاج نہیں ہوں، یہ سسٹم میں نے بنایا ہے، میں تو لائن سے کسی کو ہٹا کے بھی بوری پکڑا سکتا ہوں، تو مجھے سکھا رہا ہے. تو سائنس کے جتنے اصول ہیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ کو آپ بول رہے کہ وہ ان اصولوں کا محتاج ہے. اللہ کہہ رہے میں آگ میں جلانے کی طاقت میں نے رکھی ہے، لیکن آگ خدا نہیں بن گئی ہے. ابراہیم کو آگ میں ڈالا، میں نے نہیں جلنے دیا. تبھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب عیسائی کہتے ہیں نا بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، تو یہ تو
خدائیں گویا. اللہ نے کہا آدم تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے ہیں, یہ تو پھر بھی بغیر باپ کے, صرف باپ نہیں تھے ماں تھی ان کی. تو جو خدا آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر سکتا ہے وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. تبھی تو سائنس کو دھوکا ہوا ہے, وہ پریشان ہے کہ انسان پیدا کیسے ہو گیا. تبھی تو پھینکتے رہتے ہیں کہ بندر سے بنا ہے, بن مانس سے بنا ہے. پھر 20 قسم کے اشکالات ہوتے ہیں. بن مانس سے بنتے ہوئے درمیان والا کہاں گیا؟ ایک دم بن مانس سے بن کے انسان وسیم بھائی بن گئے. ابے اگر ایوالو ہوا ہے یہ تو بن مانس کی اگلی نسل کہاں گئی؟ اس کے بعد بھی ایک نسل آئی ہوگی, اس کے بعد بھی ایک نسل آئی ہوگی, آہستہ آہستہ ایوالو ہوتا ہے نا. تو یہ کیا ہے کہ بیچ کی کروڑوں نسلیں ایک دم مارکیٹ سے ایسی شارٹ ہوئی ہیں کہ ان کا کوئی نام و نشان مل نہیں رہا. بن مانس ترقی کر کے ایک دم اتنا ذہین انسان بن گیا کہ ممبر پہ بیٹھ کے وہ بیان کر رہا ہے بیٹھ کے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھائی, بیچ میں تو کروڑوں بیچ میں ایسی نسلیں ہونی چاہیے تھی. دیکھو ہم کہتے ہیں نا بچے پیدا ہر تاریخ میں, 1 جنوری کو بھی کچھ بچے پیدا ہوئے, 2 جنوری کو بھی, 3 کو بھی, پورے سال. پھر یہ سب بڑے ہوتے ہیں تو کچھ آپ کو 60 سال کے, کچھ 49 سال کے, کچھ 48 کے, کچھ 47 کے, کچھ 45 کے, ہر سائز کے انسان نظر آئیں گے آپ. تو جب بھی کسی چیز میں ایوالو کوئی ترقی ہوتی ہے نا تو وہ ایک دم نہیں ہو جاتی. بن مانس سے اوپر کی ایک نسل ابھی یہاں پہنچ رہی ہے, اس سے اوپر کی ایک نسل, پھر اس سے اوپر کی کچھ ایک ایسی ہوتی ہے جو ہم سے تھوڑی سی پیچھے پچھلے اسٹیشن پہ ہے. وہ بالکل ہم جیسی ہے, تھوڑی چیزوں میں بس ہم سے مختلف ہے. تو پھینکتے رہو, پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تو سائنسدان بھی پھینک رہے ہیں. تو یہ 250 سال سے یہ نظریہ ہے, یہ اب تک تحقیق سے ثابت ہو نہیں سکا ایوالوشن کا جو نظریہ ہے. خیر, تو حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن تک لوگ کیا کریں گے؟ انتظار. جانور چیخنا شروع کر دیں گے, پورے نظام درمبر ہو جائے گا, یہاں تک کہ لوگ کیا دیکھیں گے؟ سورج مغرب سے. اب چونکہ یہ پیش گوئی صرف قرآن و سنت نے کی ہے, یہ پیش گوئی کس نے کی ہے؟ اسلام نے, کہ ایک دن ایسا ہوگا. پھر وہ سورج نکلتے نکلتے الٹا چلے گا, الٹا, اور جب زوال کے وقت تک آئے گا نا تو پھر واپس غروب ہو جائے, پھر واپس, پھر وہ اپنے جو جس طرح ہزاروں سال سے چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جب ایسی نشانی تم دیکھ لو گے تو بس پھر اس کے بعد کوئی ایمان لے کر آئے گا تو اس کا ایمان قبول بولو نہیں ہو, کیونکہ یہ تو مشاہدے کا ایمان ہو گیا نا. اور پھر اگر کوئی گٹکے سے توبہ کرے گا, کوئی چرس سے توبہ کرے گا, کوئی شراب سے توبہ کرے گا, تو فرشتے کہیں گے کہ اب آپ کو اس تکلف کی ضرورت بولو, اب اس تکلف کی جو ضرورت, اب کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے بہتر ہے ایسی نشانیاں جس میں غور و فکر ہو سکتا ہے. یہ تو ایسی نشانی ہے نا جس میں اب غور و فکر کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا نا. سورج مغرب سے نکل گیا, آپ لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شعبت بازی ہے. ابے شعبت بازی ایک آدمی, 2 آدمی, ساری دنیا گواہی دے رہی ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. سائنسدان آلات لے کے بیٹھے ہیں, خوردبینیں دوربینیں لے کے, بھائی یہ تو واقعی مغرب سے نکل رہا ہے. اس میں تو نہ جادو کا الزام لگایا جا سکے گا, نہ شعبت بازی کا, نہ نظر کے دھوکے کا. اب جو اللہ نشانیاں دکھا رہا ہے نا وہ اس میں غور و فکر کا آپشن ہے آپ کے پاس. تو اللہ کہتے ہیں اس میں غور و فکر کر کے ایمان لے آؤ. کافر ہو تو اسلام قبول کر لو, 90 سال اگر کفر میں گزارے, آج اسلام لے آؤ گے 90 سال کا جرم کیا کر دوں گا؟ معاف. اور اگر کسی مسلمان نے 90 سال شراب کباب میں گزارے, آج توبہ کر لے, 90 سال کے جرائم کیا کر دوں گا؟ معاف. ایک 90 سال کے بوڑھا آیا کسی عالم کے پاس, اسلاف میں ایک واقعہ ہے, بہت بوڑھا, کمر جھکی ہوئی, اور ایسے ہانپتا کانپتا آیا اور کہنے لگا میری پوری زندگی عیاشی میں گزری ہے, اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ توبہ. ان عالم نے کہا حضرت آپ نے بہت دیر کر دی ہے. تو وہ بزرگ کہنے لگے جو موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر, پہلے اتنا علم لوگوں کے پاس ہوتا تھا. ان عالم نے کہہ دیا, غلط کہا کہ آپ نے بہت دیر کر دی ہے. اس نے کہا, عالم کا مقصد شاید ان کو تنبیہ کرنا تھا کہ تھوڑا 80 میں آ جاتے, 70 میں آ جاتے, کچھ زیادہ جلدی نہیں آ گئے آپ 90 سال میں. تو انہوں نے کہا تم نے دیر کر دی ہے. تو اس بوڑھے نے کہا جو موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر نہیں کی. ہاں دیر اس نے کی ہے جو موت جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اس نے دیر کر دی.
تو اس لیے بھائی اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آپ کو بھی. اس رمضان میں اللہ ہم سے گناہ چھڑوا دے. بس اللہ سے نشانیاں نہ مانگو، اللہ سے کہو کہ اللہ جو تو نے نشانیاں دکھا دی ہیں ہمارے لیے کافی ہیں. سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.